बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी की ये खुसूसी कोशिश और काविश है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर किया जाए, वो मसाइल जिनके ऊपर बहुत से लोगों की नज़र नहीं पड़ती। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत वादी, खूबसूरत खित्ता और कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान को नवाजा गया अल्लाह ताला की जानिब से। लेकिन इस खित्ते के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारी सियासी क़यादत भी बाज़ औक़ात कहती तो नज़र आती है कि हम इन मसाइल को दूर करेंगे और इसके हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें और काविशें हमारी जारी हैं, लेकिन वो अक्सर और बेशतर औक़ात हमें नज़र नहीं आती। अब गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेड के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आ रहे हैं, सैर व सियाहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आ रहे हैं, तालीमी और मुआशी सतह पर और दीगर जो ज़राए आमदोरफ्त के हवाले से भी दीगर मसाइल हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पर। लेकिन अभी इन्हीं हालिया दिनों में ट्रेड के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जो पाक चाइना बॉर्डर है खुंजाब पर, वहाँ पर जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 साल से बंद पड़ा हुआ है ये बॉर्डर और इसी वजह से हमारी तजारत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को उजागर करें ताकि हुकूमत वक्त जो है वो होश के नाखून लेते हुए इस इलाके का भरपूर फ़ायदा उठाए और सैर व सियाहत के फ़रोग के लिए यहाँ पर जो इक़दामात करने के दावे वादे किए गए थे उन वादों को भी पूरा करे और तजारत के फ़रोग के लिए भी जो कोशिशें करनी हैं उनको पूरा किया जा सके। आज इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन कैपिटल ऑफिस, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। कुर्बान अली साहब, बहुत शुक्रिया। ट्रेड के मसाइल कुर्बान साहब बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तजारत के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडर्स को और ताजरों को कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही, क्या वजूहात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन रज़ा साहब, मैं सबसे पहले आपका इदारे का मशकूर हूँ कि जितने भी चैनल्स हैं और मीडिया हाउसेस है उसमें गिलगित बल्तिस्तान का जो इश्यूज़ हैं जो उजागर करते हैं, ये मैं आपका इदारे का मशकूर हूँ कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जितने भी जो इश्यूज़ हैं आप उजागर करते हैं, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी आपसे मोहब्बत करती है और हम भी इस पे खुशी का इजहार करते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुंच जाती है किसी तरीके से, वरना लो इनकी अपनी मसाइल है हुकूमत वक्त की, तो उनको कोई टाइम नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान की मसाइल के ऊपर तवज्जो दो। ख़ास कर जो बिज़नेस कम्युनिटी की है, जो ट्रेडर्स हैं, जो मज़दूर तबका है, जो ड्राइवर तबका है गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी जो मसाइल को उजागर करने के लिए आप लोगों का बड़ा किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आखिरकार उनके दरवाज़े पे दस्तक मारी है कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई और बिज़नेस का ज़राया नहीं है, टूरिज़म है और माइनिंग है, माइनिंग में कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत ने अच्छी कारकर्दगी जो 1 साल हुई है, काविश उनकी रही है चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की, मगर जो बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं वो अभी तक कोई खातिर खा इसके ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका, जिसके वजह से हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए एक ख़त के शक्ल में फॉरेन ऑफिस के लिए और चाइनीज़ गवर्नर के लिए और चाइनीज़ एम्बेसडर को और जितने भी इदारे हैं उनको हमने ये ख़त भेजा है, ये आपके सामने है। और हम चाहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जो चाइना बॉर्डर है इसकी अपनी एक अहमियत है और गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक अहमियत है। गिलगित बल्तिस्तान खित्ते में एक ऐसे जगह में मौजूद है, आपके एक साइड पे आपका मुखालिफ मुल्क हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया जो साजिशें करता रहता है गाय बेगाय, और एक साइड पे हमारा दोस्त दरीना दोस्त और चाइना और हमारा साथी है, एक साइड पे अफ़गानिस्तान है, एक साइड पे सेंट्रल एशिया से भी टच करता है। तो इस इलाका का बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ के लोग मुहिब वतन हैं और वो पाकिस्तान से जितना मोहब्बत करते हैं शायद यहाँ बड़े कम लोग करते होंगे। को मैं मिसाल दूँगा बलूचिस्तान की, वो बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों की मोहब्बत
اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اتنے لوگ محبت نہیں کرتے جتنا ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہماری مسائل کو حل نہ ہونا, ہماری چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں ہونا, اس کے لیے ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. تو ہم نے یقین ظاہر کیے پرائم منسٹر پاکستان ہماری اس ایشو کے اوپر غور و خوض کریں گے. صحیح. قربان صاحب یہ بھی فرمائیے گا, جیسے کہ آپ نے اس خط میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ پنجاب بارڈر جو ہے وہ 2 سال سے بند ہے, کمیونٹی کو بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہے, خاص کر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہے. اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیوں بند ہے, کیا وجوہات ہیں اس کے بند ہونے کی؟ دیکھیں حسن صاحب, یہ بارڈر کووڈ کی وجہ سے بند ہوا. اچھا. یہ 1984 کا ہمارا ایگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ. اس خط میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ 1984 میں ہم نے ایگریمنٹ کیا اور ہم نے کہا ہمارے چیزوں کی جگہ میں ان کی جو ہماری آئٹم ہے ان کو بیچ دیں گے, ان کی آئٹم ہمارے پاس آئے گا. بارڈر پاس ہماری لوکل گورنمنٹ یہاں کی, جہاں کے ہمارے ہوم سیکرٹری صاحب پاس ایشو کرتے ہیں, وہاں کی سنکیانگ کی اپنی گورنمنٹ پاس ایشو کرتی, اس پہ کچھ عرصہ تک عمل درآمد رہا, ہماری چیزیں بھی جاتی رہی. مگر اس کے بعد آہستہ 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 چائنا گورنمنٹ نے تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ ہماری کوئی آئٹم چائنا نہیں جا سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں 2 سال سے بند ہے. کووڈ شروع ہو گئی, اس کے بعد ٹوٹل 3 سے 4 دفعہ ایک ہفتہ 5 دن کے لیے بارڈر کھلا. ٹوٹل 2 سال میں 250 کنٹینر آئیں آج تک. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, 2009 میں 5000, 2008 میں 7000, 10 میں عطاباد بیفور عطاباد لیک 8000 تک کنٹینر آتے رہے وہاں. اور اس سے پہلے بہت زبردست کاروبار ہوتا رہا اس پہ, اور ملک پاکستان کو اس سے ریونیو بھی ملتا رہا. اور وہاں کے جو ڈرائیور ہے, مزدور ہے, وہاں کے ہر غریب آدمی بارڈر پہ جس کے پاس کچھ نہ ملتا وہ جا کے مزدوری کر کے اپنے جیب میں 10,000 20,000 روپیہ کما کے آتا تھا. تو آج یہ سارے سب کے چولہے بند ہو گئے ہیں. وجہ کووڈ کی ہی ہے. تو کووڈ دیکھیں, چائنا کا 28 جگہوں سے بارڈر کھلا ہے. وہ ان کی دوسرے شہروں کے ساتھ, دوسرے ملکوں کے ساتھ بارڈر کھلا ہے, صرف پاکستان کا بارڈر بند کیوں؟ اس کے اندر اور بھی چیزیں انوالو ہے. اس کے اندر افغانستان کا ایشو ہے, اور یہ چائنا سنکیانگ کے اندر جو معاملات ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. چائنا گورنمنٹ نے جو اپنی اقدامات کی ہے, اس کی اپنی سورن ملک کی جو اس کے اوپر ہے, انہوں نے جو بھی اس پہ اپنی حکمت عملی کی ہے یا اپنی ریٹ آف گورنمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے چائنا نے کیا, اس پہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے. مگر ہم ظاہر ہے وہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں, ان کی اپنی ریسٹرکشنز ہیں, انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. اس پہ ہمیں کوئی نہیں, اس پہ ہم اس کی سراہتے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ میں چائنا گورنمنٹ نے جو بھی فیصلے کیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ چائنیز ہمارے پروڈکٹ کو چائنا میں کیوں نہیں بیچنے دیتے ہیں. ہماری جڑی بوٹیاں ہیں, ہماری چیری ہے, ہمارا اخروٹ ہے, ہمارا بادام ہے, ہماری ڈرائی خوبانی ہیں, یورپ میں چلی جاتی ہے ہماری چیزیں. سوڈن ہم بھجوا دیتے ہیں, مڈل ایسٹ ہم بھجوا دیتے ہیں, دوسرے کنٹری میں ہم بھجوا دیتے ہیں, مگر ہمارا چائنا کیوں نہیں جاتا؟ سوال اس میں یہ ہے, ہمارے حکومت نے سوس ڈرائی پورٹ کے اوپر کوئی کرنٹائن کا کوئی سسٹم نہیں ہے, بالکل زیرو ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے. وہ سرٹیفیکیشن مانگتے ہیں. اچھا. وہ انٹرنیشنل اس چیزوں کو دیکھیں, چائنا سے سیب بھی آتا ہے, انگور بھی آتی, ساری چیزیں آتی. یعنی آپ کو یہ بنیادی وجہ لگ رہی ہے کہ حکومت کی اس کے طرف پیش رفت کوئی نہیں ہے, حکومت اس کی طرف دھیان نہیں دے پا رہی کہ وہ وہاں پر کوئی کرنٹائن پالیسی بنائی یا کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پالیسیز بنائی جائیں, اور وہاں پر وہ اس بات کا الزام دھر دیتے ہیں کہ یہاں پر کرونا کے بھی خدشات ہیں, افغانستان کے بھی ایشوز ہیں, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں, بارڈر مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, یہ کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ دیکھیں, پہلے کورونا 2 سال ہو گیا, ابھی الحمدللہ پاکستان میں تو کورونا کا نام نشان بھی ابھی تک ختم ہو گیا. اللہ کا فضل ہے, تقریباً ختم ہو گیا. اللہ نہ کرے کوئی اور لے نہ آ جائے.
मगर ये इन्होंने आए दिन सख्ती, बॉर्डर पे ऐसा नहीं होता था, लोग हमारे चले जाते, चाइना के उनके बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उनसे मिलते थे, वहाँ तस्वीरें बनाते थे। अब उन्होंने 4 लाइनें पे वो कंडेदार तार लगवा दिए। अच्छा, इतना सख्ती किया। एक दफ़ा हमारी कोई गेस्ट हमारे साइड पे बॉर्डर पे गए, बीजिंग से उन्होंने कंप्लेन की, जी हमने आपके मतलब बॉर्डर को बंद कर दिया और आपके बंदे बॉर्डर पे क्यों आए थे। सही। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने क्या कर दिया है, अभी ड्राई पोर्ट तक कोई 70 किलोमीटर है खुंजर आफ्ताब से, उन्होंने 16,000 के ऊपर एक मैदान में एक यार्ड बना दिया, ओपन मैदान में। वो कहते हैं कंटेनर हम इधर फेंक देंगे, यहाँ से आप लोग खुद ले जाओ। अच्छा, तो ये इस तरह की मुख्तलिफ शोबे। तो क्वारंटाइन के हवाले से बात करूँ तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। स्वस्थ बॉर्डर के ऊपर आज तक जो भी हुकूमत आई है, जो कोई भी, चाहे पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे PMLN की गवर्नमेंट हो, चाहे अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, दीगर शोबों में अपने अपने उन्होंने कारकर्दगी की गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मगर ये इस बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर नथिंग, कुछ भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया, पता नहीं, समझ नहीं आता, या चाइनीज़ से ये लोग बात तक भी नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ एक प्राइवेट चाइना कंपनी ने सिल्क रोड ड्राई पोर्ट ट्रस्ट स्वस्थ के लोगों से मिलकर ड्राई पोर्ट ट्रस्ट बनाया। अब उसको NLC ने टेक ओवर किया है, वो उसी में कस्टम भी है, उसी में दूसरा ऑफिस भी है, और किसी का कोई सिस्टम, आपका कोई इमिग्रेशन के लिए कोई स्पेसिफिक कोई खूबसूरत बिल्डिंग, कोई सिस्टम दुनिया के बॉर्डरों के ऊपर, आप चाइना के साइड में जाएँ तो आपको समझ से बालातर होगा। एक स्वस्थ की तरह जगह है तुश्तरगुन, उसमें इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि आपकी समझ से बालातर होगी। हम नहीं चाहते, हाँ ठीक है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, वो सब कुछ है, उनके बराबर तो हम नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। क्यों नहीं है सर्टिफिकेशन? चाइनीज़ भी सही कहते हैं। मेरी ये कोशिश रही है हमारे चैम्बर्स की, गिलगित चैम्बर की, हुंजा चैम्बर की, नगर चैम्बर की, तमाम चैम्बर्स की मुश्तरका हमने चाइनीज़ इंस्पेक्टरों को बुलाया और हमने चेरी के बागों में उनको विज़िट कराया। उन्होंने सारी चीज़ें देखा कि इसके अंदर कोई चीज़ें तो नहीं लगती, कोई फंगस तो नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, उन्होंने पास सही। कुर्बान साहब, इसी पे मजीद बात करते हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनको जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खुंजाब बॉर्डर पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके हवाले से बात हो रही थी। कुर्बान साहब, जैसे आपने रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से बात की, बहुत से मसाइल हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको क्या मज़ीद इक़दामात करने चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान की ताजर बरादरी, जिससे वहाँ पर मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, उनकी तरफ से भी तजावीज़ पेश की गई होंगी। क्या तजावीज़ हैं उनकी जानिब से? देखिए, आपके सामने जो ख़त है इसमें हमारी कोई 5-7 पॉइंट हैं। आपने देख लिया होगा कि इनमें हमने अपनी सारे चैम्बर से मशावरत करके तजावीज़ दी हैं। सही। तो हम चाहते हैं कि ये ताजिरों के मसाइल, आप फॉरेन ऑफिस के थ्रू ये बॉर्डर 12 महीने खुला रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 31 दिसंबर तक पहले होता था, फिर जनवरी तक ये बॉर्डर चलता रहता था। इससे पहले ये होता, कई दफ़ा जनवरी, फरवरी, मार्च में भी वहाँ से गाड़ियाँ आती रही हैं। सही। और यहाँ से हमारी पोस्ट ऑफिस की गाड़ी जाती रहती है अमूमन। और इसमें बॉर्डर को अगर आप सी पे एक रोड कहते हैं तो इसको आप 12 महीने खोलें। सही। चाइना की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। उन्होंने उनके बॉर्डर तक तमाम गाड़ियाँ 12 महीने आती रहती है। हमारा ये जो इस तरफ सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर जगह है, आपने सिर्फ बर्फ़ को साफ करना। दुनिया में देखो,
-50 پر لوگ کام کرتے، 40 پہ کام کرتے، اتنا تو نہیں ہے، 15-20 مائنس ہوتا ہے وہاں. آپ نے سنو کٹر لے کے آنا، آپ نے 3 سے 2 کلومیٹر میں برف جو پڑتی ہے اس کو صاف کر دینا. آپ کی اس میں مثال دیتا ہوں کہ برج الٹاپ آپ کی ڈیفنس پرپس کے اوپر، یہ برج الٹاپ کے اوپر ہماری جو مشینیں لگی ہیں وہاں 20 فٹ برف پڑ جاتی ہے. اچھا. اس کے باوجود بھی وہ روڈ کھولنے مطلب ایک لمٹ تک کھولتے ہیں. کیوں نہیں سی پیک روڈ ہے یہ 12 مہینے تک کھولتے ہیں؟ پہلا ہماری سوال بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے حکومت وقت سے. اور اس کے علاوہ یہ فارن آفس کے تھرو ہم نے پہلے کوشش کیا ڈی جی چائنا صاحب سے، ان سے میٹنگیں کی، ان کی بھی کوشش رہی ہے، مگر اس کے اوپر ابھی تک ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا. نہیں، رزلٹ کیوں نہیں مل رہا؟ غفلت کس کی ہے؟ کیا وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی اس کے اوپر اس طریقے سے دھیان نہیں ہو پا رہا، یا جو ہماری وہاں کی موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے، خالد خورشید صاحب کی گورنمنٹ، کیا وہ اس طریقے سے دھیان نہیں پا رہے؟ غفلت کس کی آپ کو لگتی ہے؟ خالد خورشید صاحب کی 2 دن پہلے ہی 3 دن پہلے بھی مطلب ان کی چائنا ایمبیسڈر سے میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے اس میں اس کے اوپر ان کو اعتماد میں لیا تھا، اور عمران خان صاحب سے بھی ان کی ڈائریکٹ بہت زیادہ تعلق ہے. وہ ابھی بھی وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے 2 دن پہلے، اس میں بھی ہم نے یہ سب، میں نے خود ملاقات کی تھی. خالد خورشید صاحب کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر یہ سبجیکٹ ہے وفاقی حکومت کی، فارن آفس کی ہے. یہ علی امین گنڈاپور کے ڈومین میں نہیں آتا یہ، کیونکہ یہ کوئی کشمیر افیئرز کا مسئلہ ہو یا کوئی اور چیز کا ہو تو علی امین گنڈاپور کا سبجیکٹ ہے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے. اچھا. اور یہ فارن آفس کا ایشو ہے، اور یہ چائنیز سے جب تک لیکن علی امین گنڈاپور صاحب گلگت بلتستان کے افیئرز کو بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھ رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کی ذمہ داری ہے. اور ہم نے ہمارے جتنے بھی چیمبرز ہیں انہوں نے چیف منسٹر، اس سے پہلے چیف منسٹر سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے گورنر گلگت سے ملاقات کی، فورس کمانڈر گلگت سے ملاقات کی، اور تمام مطالبات وہاں تک پہنچائیں. اور اب ہم وزیر اعظم تک پہنچے ہیں. اگر یہاں سے بھی نہ ہوا تو ہمیں کوئی نہ کوئی احتجاج یا کوئی نہ کوئی لاعمل کرنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں احسان صاحب، گلگت بلتستان میں کیا بزنس ہے؟ ہوٹلنگ کا بزنس ہے، ٹورزم کے اوپر ہی ہم نے بات کی. بتائیں مجھے ٹورزم میں دنیا میں چائنیز جو وزٹرز ہیں انہوں نے 2019 کے مطابق میں نے اس خط میں لکھا ہے 254 ارب ڈالر کا انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے. چائنیز، صرف چائنیز کے بتا رہا ہوں، دنیا میں 254.6 US ڈالر. اب بتائیں چائنا بارڈر کو اوپر وہ آ کے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اس گلگت بلتستان کے خطے کو دیکھیں، خوبصورت علاقے کو دیکھیں. دنیا میں لوگ، ابھی آپ سوئٹزر لینڈ کی بات کرتے ہیں، یہ نیچرل جگہ ہے. آپ اس سے کردو جائیں گے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. گزر جائیں گے، ایک اور خوبصورتی ہے. ہنزا نگر جائیں گے، اس کی اپنی دنیا کی مشہور جو 12 پیکس ہیں اس میں سے 8 پیکس تو آپ کے پاس گلگت بلتستان میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان جیسا خوبصورت اور نیچرل جگہ کہیں نہیں ہے، اور چائنیز چاہتے ہیں آنا. لیکن قربان صاحب، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو بہت زیادہ سیر و سیاحت کے لیے باتیں بھی کی ہیں. آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی تقریر بھی دیکھ لیں تو کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی جس میں وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں اپنا بزنس کا ذریعہ بھی بنانا ہے. تو کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو چائنا کے لوگ ہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ یہاں آنے کے بجائے ہمارے ہمسائے ملک تو چلے جاتے ہیں جن سے ان کے ٹاکرے بھی اکثر و بیشتر رہتے ہیں، لیکن یہاں جو دوست ہے اور آئرن بردر کے نام سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں مجھے خود پتا ہے کہ چائنا میں 25 ایئر سے چائنا کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. میری اکثر بات بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیپال گئے تھے، ہم چائنا اپنا انڈیا گئے تھے، ہم فلان گئے تھے. میں نے کہا پاکستان، پھر ان کی وہ آپ کو پتہ ہے توجیحات شروع ہوتے ہیں، تو جو کوئی چیزیں کہ جی وہاں یہ ہے، فلان ہے، پاکستان ہے. میں نے کہا کہ پاکستان جیسے پرامن ملک کوئی نہیں ہے. آپ گلگت بلتستان دیکھیں، بارڈر کے اوپر آ کے
ان کو 3 دن تک گلگت آنے کی اجازت دی جائے. کیا وجہ ہے, وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ چائنیز کے لیے کوئی مشکل ہے؟ چائنیز کا دوسرا گھر ہے پاکستان, اور ہم چائنا میں جاتے ہیں, ہمارا دوسرا گھر ہے ہم کہتے ہیں. تو اس میں ہماری حکومت کی کوشش نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, عمران خان نے کچھ شعبوں میں دیکھیں آپ, میں نے اس میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ کہ 370 ارب روپیہ کا آپ نے جو پیکیج دیا, اس میں سے کوئی 210-220 ارب کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, کچھ کا ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں. ان کا کارنامہ ہے کہ جی انہوں نے گلگت چترال روڈ کا ٹینڈر کرا دیا 50 ارب روپے کا. یہ بڑا کارنامہ ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ان کے مختلف شعبوں میں انہوں نے کام کیا. خالد خورشید جتنا دفعہ پرائم منسٹر پاکستان سے 1 سال میں ملے, میرے خیال میں باقی چیف منسٹر 3 سال میں نہیں ملے. یعنی پچھلی گورنمنٹ کے جو منسٹر نہیں ابھی جو اسی کے ساتھ ان کی کولیگز جو ابھی جو پنجاب کا ہے یا سندھ کا, تو اچھا دیگر صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یا کوئی ذاتی کسی گپ شپ کے لیے تو نہیں جاتے ہیں. وہ خالد خورشید کسی ذاتی گپ شپ, یہ صرف ایشوز کو لے کے جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب سنتے بھی ہیں ان کی بات. اور عمران خان صاحب نے ایک بات بھی کیا تھا کہ میری زندگی کے تمام فیصلوں میں خالد خورشید کو چیف منسٹر بنانا یہ میری زندگی کا بہت بہترین فیصلہ ہے. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. خالد خورشید ایک انرجک اور ینگ اور پڑھا لکھا بیرسٹر اور آنیسٹ, سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی آنیسٹی پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کہ اس 1 سال میں کوئی بندہ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ جو اس طرح کی حرکت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوششیں تو ہیں, مگر اس کی ایک لیمیٹیشن ہے. وہ کہیں تک بات پہنچا سکتا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتا. تو ابھی تک سیر و سیاحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, سیر و سیاحت کے حوالے سے سب سے پہلے عمران خان نے جو ویزا کا پالیسی تھی نا, اس کو سب سے پہلے آزاد کر دے. پہلے یہ کوئی بھی ٹورسٹ گلگت بلتستان آتے ان کو NOC چاہیے ہوتا, ایون چائنیز کو بھی, اور ہم ذلیل ہو جاتے ایئرپورٹ پہ جا کے. کوئی مہمان آتے ہیں, عمران خان نے سارے چیزیں ختم کر دیا. اس نے کہا ابھی ای ویزا کر دیا, اور ویزے کے لیے کسی بھی 200 پتہ نہیں کتنا کنٹریز کے لیے اس نے بالکل اس کو اوپن کر دیا کہ آپ ای ویزا فری پالیسیز, ویزا فری, مطلب چند ملک رہتے ہیں, باقی تمام کے لیے ویزے کے ایشو. آپ کا ویزا اگر آسان ہوگا تو وہ سارے باقی چیزیں خود بخود ٹورزم آ سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ کام انہوں نے کیا. ٹورزم کے لیے انہوں نے مختلف, ابھی جو جیسے گلگت چترال روڈ ہے, اس سے بہت بڑا فرق آ جائے گا ٹورزم. آپ گلگت سے جائیں گے, شندور سے ہوتے ہوئے, چترال سے ہوتے ہوئے, دیر سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور جگہوں میں انہوں نے پاور کی جو پروجیکٹس تھی, عطاباد کے اوپر انہوں نے 26 میگا واٹ, سکردو کے اندر انہوں نے جناب کوئی 20 میگا واٹ, 36 میگا واٹ, مختلف پروجیکٹ کے لیے انہوں نے فنڈ جاری کر دی. اس کے علاوہ شورٹر پاس کی فیزیبلٹی ہو رہی ہے. شاہراہ نگر کے اوپر الٹرنیٹ ہنزا سے علاقہ, نگر بھی ایک خوبصورت علاقہ, ہنزا کا اپنی ایک بیوٹی ہے, اور نگر کی ایک نیچرل, رکاپوشی نگر میں ہے, اور دیران پیک نگر میں ہے, گولڈن پیک نگر میں ہے. تو اس کے الٹرنیٹ روڈ کے لیے 4.5 ارب روپیہ اس کی ابھی آلریڈی فیزیبلٹی چل رہی ہے. اور اس کے بعد دار التانگیر کے لیے انہوں نے کوئی بجٹ اعلان کیا. وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے دار التانگیر. اس سے پہلے کبھی لوگ, بہت کم لوگ گئے ہیں. تو دار التانگیر کے لیے اگر روڈ بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ایجوکیشن پہ انہوں نے کافی وہ کی. تو اس میں تو انہوں نے کام کر دیا. مگر یہ جو ٹریڈرز کا ایشوز ہے, جو مہنگائی ہے, یہ مہنگائی کو قابو کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو حالات ہے, ان کے لیے پھر اپنی کولیگ سیاسی جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں دوسرے پارٹی, تو اس میں لگے ہیں. تو یہاں ان کو توجہ کم ہے عمران خان صاحب کی. یہ جو ابھی آج کبھی عدم اعتماد کسی صوبے میں چلتی ہے, کبھی کیا چلتا ہے, کبھی پھر یہاں کوئی لانگ مارچ کا خبر آ جاتی ہے, تو وہ ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. تو گلگت بلتستان کی جو توجہ ہے وہ نیچے آتی. جیسا کہ آئینی حقوق کی بات میں بتا دوں, آئینی حقوق میں خان صاحب پہ ہماری بڑی توقعات تھی. پیپل پارٹی نے ایک نام دیا تھا, شناخت دیا تھا گلگت بلتستان کو, جو پروونشل صوبے کا نام دیا, گلگت بلتستان کا نام دیا. یہ بڑی کام تھی ان کی.
حافظ حفیظ الرحمان اور PMLN کے دور میں حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے بڑے کام کیا، گلگت سکردو روڈ بنوا دیا، نلتر ایکسپریس وے بنوایا اور پروجیکٹ بنوا دیا، اس نے بہت بڑی کام کی اس حوالے سے۔ مگر آئینی سٹیٹس کے حوالے سے سرتاج عزیز صاحب کی جو اس کے سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، اس پہ عمل درآمد بدقسمتی سے نہیں ہو سکا، حکومت کو وقت بھی نہیں ملی، مگر وہ ہو بھی نہیں سکی۔ اور ہمارے مقتدر ادارے بھی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی سٹیٹس ملے، اور انٹرنیشنل انویسٹر مائننگ کے شعبے میں آ کے انویسٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ آئینی سٹیٹس نہیں دیں گے۔ کون گارنٹی دے گا ان کو؟ جو ان کا انویسٹ کا کون ذمہ داری ہوگا؟ ادھر سے آپ کا دشمن ملک اور واویلا کر رہا، تو یہ چیز فائنل سٹیج پہ تھی، تو ابھی پھر ایک کونسل کا الیکشن ہو گیا، تو اس پہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پھر یہ اللہ کرے، انشاءاللہ ہماری توقع ہے کہ یہ جو آئینی سٹیٹس ہے یہ بہت جلدی ہمیں مل جائے گی۔ صحیح، ہم بھی یہی توقع کرتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ آئینی سٹیٹس دیا جائے گلگت بلتستان کو۔ اور ٹریڈرز کی مشکلات پر بات چل رہی ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ٹریڈرز کی مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر تاجر برادری بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، آئینی حیثیت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ قربان صاحب، ٹریڈرز کے حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹریڈرز کی جو آر پار آنے والی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی کچھ عرصہ پہلے، 8,000 لگ بھگ 8,000 8,500 کے قریب تھے کہ جو تاجر یہاں سے وہاں اور ادھر ادھر جاتے تھے، لیکن اب وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، ہزاروں سے وہ سینکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے تعداد، اور تقریباً 80-90% جو ہے وہ ڈکلائن دیکھنے میں آئے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ کیا مطلب ہے چائنا جانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیں ابھی تو ٹریڈرز وہاں سے یہاں آنا اور یہاں سے وہاں جانا، دیکھیں چائنا کے بارڈر تو 2 سال سے نہ کوئی گیا ہے نہ آیا ہے، اس 2 سال میں نہ کوئی بندہ گیا ہے نہ ہی کوئی آیا ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے آیا۔ میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ 8,000 اور 5,000 کنٹینر سے کم ہو کے یہ 250 پہ آ گئی ہے، 250 کنٹینر ریکارڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ کوئی اس کے اوپر اگر کہتا ہے تو یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 250 کنٹینر آج تک آئے۔ جہاں تک آپ کی فلائٹ کے اوپر چائنا سودرن لائن فلائٹ چلتی تھی، اس کے علاوہ ایئر چائنا چلتا تھا، ہفتے میں 3 فلائٹیں ان کی آتی، سودرن کی 4 فلائٹیں آتی تھی، PIA کی 2 فلائٹیں چلتی تھی، یہ سارے بند ہو گئیں۔ اور ابھی ہم جاتے ہیں، ابھی ویزے کے لیے مشکل سے انہوں نے سنگل انٹری ہمیں اپروو کر دیا ہے، اور وہ بھی جو 3 دفعہ چائنا گیا ہے اس کو ویزا ملے گا، ورنہ اس کو باقی کسی کو ویزا نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ٹکٹ اس وقت کچھ دن پہلے 20 لاکھ تک پہنچا تھا، 1 سائٹڈ ٹکٹ، ابھی وہاں سے نہیں یہاں سے جانے کا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ 14 دن آپ جس شہر میں اتریں گے ادھر کوارنٹائن کریں گے، 14 دن آپ کسی اور جس شہر میں جائیں گے ادھر کریں گے، پھر آپ جا کے آگے کام ہو سکے گی۔ کیا کس طرح بزنس چلے گا بھائی؟ ان کا تو بزنس چل رہا ہے، ہمارا کوئی بزنس نہیں چل رہا ہے۔ تو ہماری تو چیزیں دیکھیں، وہ دنیا میں بھجوا رہے ہیں چیزیں ان کی۔ ابھی 8,000 کی وہ 800 کی کنٹینر تھی سی پہ، وہ 10,000 لے رہے ہیں۔ $800 کی تھی وہ کنٹینر، ابھی اس وقت 10,000 سی لے رہے ہیں۔ ان کا بزنس میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑھ گیا ہمارا دوست ملک کا، اور ہم بالکل اس وقت مشکلات۔ ظاہری بات ہے انہوں نے تو اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بزنس کو فروغ دیا جائے، اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سپر پاور کا درجہ پانے والا ہے چائنا، لیکن آپ کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں نہیں جا رہے کنٹینرز، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹریڈرز آرگنائزیشن جو ہیں وہ کیا مطالبات رکھتی ہیں؟ اس کی بہتری کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کا واحد بارڈر ہے پاکستان میں گلگت بلتستان۔ پاکستان کا چائنا کے ساتھ اور کہیں بارڈر نہیں ملتا، گلگت بلتستان ہے۔
آپ کو اس بارڈر کے اوپر آپ کو توجہ دینا پڑے گا. اچھا, ایکسپورٹ بڑھنا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے ملک میں ٹھیک ہے الحمدللہ کچھ چیزیں بڑھ بھی گئی ٹیکسٹائل میں اور شعبوں میں, لیکن زیادہ تر ہم امپورٹ ہی پہ آئے ہوئے ہیں. مشیر خزانہ صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں اس ٹائم. بالکل یہی چیزیں, ہم گندم بھی باہر سے لے رہے ہیں, چینی بھی باہر سے لے رہے ہیں, صحیح, ہر چیز ہم باہر سے ہی لے رہے ہیں. ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں مگر ہم اپنی چیزیں کم کر رہے ہیں مگر باہر سے ہی لے رہے ہیں. کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر آپ اس جنرل بات کریں گے کہ باقی چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے تو ایز اے پاکستانی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے ایگریکلچر میں کاٹن کا اوپر, اب دیکھیں کاٹن میں نے کسی فیکٹری کے وزٹ کی ہمارا دوست کا, وہ کہتے ہیں 80% کاٹن یہاں 70% ہمارا چائنا جاتا ہے. تو میں نے کہا کاٹن کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں سے منگواتے ہیں, یورپین ملکوں سے منگواتے ہیں اور کنٹریوں سے منگواتے ہیں. ہمارے پاس کاٹن کے پیداوار کچھ اس طرح بہتر ہوئی ہے. اس طرح ایگریکلچر میں ہمارے لیے فیسلٹی ملنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. اگر شوگر دیکھیں نا, چینی کو ہم پہلے باہر بھجوا دیں پھر بعد میں باہر سے منگوا دیں, یہ غلط پالیسیاں ہیں نا, ہماری حکومت کی غلط پالیسی ہے, یہ میرے آپ کی غلط پالیسی تو نہیں ہے. تو اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. ہم اپنی سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں, اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ہم آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی یہ جو بارڈر ہے گلگت بلتستان کا, یہ بارڈر, اس میں گلگت بلتستان پہ توجہ دے دیں. آپ مائننگ کے اوپر, آپ ہوٹلنگ کے اوپر, آپ اس کے چائنا ٹریڈ کے اوپر آپ اگر آپ دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ چائنا ہمارے دوست ملک ہے, ہمارا برادر ملک ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ان سے کے بغیر نامکمل ہے, یہ ہمارے بغیر نامکمل ہے. اگر ہم اس کو یہ کوشش کریں ان کے ساتھ کچھ چیزوں میں نرمی پیدا کریں اور ہم اپنی چیزیں درست کریں, ٹھیک ہے بھائی. ہم دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم ڈرائی فروٹ کی حیثیت سے ہم نے سرٹیفیکیشن کرائی ہے. اب یورپ جا رہا ہے, چائنا نہیں جا رہا. وجہ کیا ہے کہ ہماری کرانٹائن کا سسٹم نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے پورٹ کے اوپر, آپ کے پاس کوئی, آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس کا کوئی بندہ نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ ہم نے ان کی چیزیں رکوا بھی دے دی ادھر سے آنا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے بارڈر کے ہمارا سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور ہم اپنے کرنٹائن سسٹم کو ٹھیک کریں اور اپنے ٹریڈرز کو, اپنے بزنس کمیونٹی کو اوپر توجہ دی جائے. ہزاروں میں مزدور ہیں, ہزاروں میں ڈرائیورز ہیں, چھوٹے غریب لوگ کام کرتے ہیں. غریب طبقے سے لے کر بڑے بندے تک تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس وقت مسائل کا شکار نظر آ رہے ہیں. قربان صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ہم کہ کرونا وائرس کو جس طرح آپ نے بتایا کہ کرونا کرنٹائن کے حوالے سے بھی بڑی پریشانیاں ہیں, یہ سوس ڈرائی پورٹ جو ہے اس کے اوپر, اور پھر کرونا کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جو ہمارے ٹریڈر برادری ہیں ان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس تمام صورتحال میں, کیونکہ آئے روز اب نئے نئے ویریئنٹس بھی آ رہے ہیں, تو مزید اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے. دیکھیں جی, کرونا کے اوپر تو مکمل کاروبار تباہ ہو کر ہے کہ گلگت بلتستان میں چھوٹے موٹے لون جو جنہوں نے لیے تھے ان کی دیوالیہ ہو گیا اور بینک ان کو نوٹسیں بھیج رہی ہیں, کسی کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ تو غیر یقینی کی صورتحال ہے, زیادتی کی بات ہے. پرائم منسٹر پیکیج میں یوتھ لون کا تھا, ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ گلگت بلتستان میں ابھی تک کسی کو اس طرح کا کوئی لون شون نہیں ملا. اور جو کمرشل بینکس ہیں وہ کوئی 1 روپیہ لون نہیں دیتی ہے, وہ صرف فائدہ لیتی ہے. میرے حساب سے گلگت بلتستان میں کوئی 25 سے 30 مطلب اقسام کی بینکس ہیں, مطلب وہ کوئی 1 روپیہ لون نہیں دیتی ہے, کسی کو لون نہیں دیتی ہے. وہ کچھ جگہ سے سیٹل نہیں ہے, کچھ جگہوں میں ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے, تو بینک تو اپنی تمام چیزیں دیکھ کے دے دیتی ہے. تو وہ بینک بزنس تو کرتی ہے مگر وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. تو لوکل وہاں ایک کوآپریٹیو بینک ہے گلگت بلتستان کی اپنی بینک ہے, وہ لوگوں کو 20 لاکھ 50 لاکھ تک اپنی کاروباریوں کو جن کے اوپر اعتماد ہے ان کو وہاں کی لوکل زمینیں مورگیج کرا کے گارنٹی کر کے وہ وہاں اس کی سپورٹ کر رہی ہے. مگر وہاں کے نوجوانوں کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, احسن صاحب بتائیں مجھے کتنوں کو نوکریاں دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان؟ کوئی ٹیکنیکل سکل ٹریننگ, کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے گورنمنٹ. آپ کا جو سی پیک اب سی پیک میں ہمیں کوئی ڈسپنسری بھی نہیں ملی ہے ابھی تک.
مجھے بتائیں گلگت بلتستان میں کوئی ڈسپنسری بھی نہیں. حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کا جو ایریا ہے وہاں پر صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ اس وقت اجاگر ہوا ہے اور بہت سے مسائل کا شکار ہے، اور وہاں پر آئے روز اس حوالے سے بھی احتجاج کیا جاتا ہے صاف پانی کے حوالے سے. دیکھیں صاف پانی کے علاوہ عام پانی بھی نہیں ملتا ہے لوگوں کو. کچھ جگہوں میں ایسا ہے کہ پانی کا نظام نہیں ہے. آپ کا ہیلتھ کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا پانی کا نظام، ایجوکیشن کا الحمدللہ تقریباً 6-7-8 ڈسٹرکٹ میں بہت زبردست ہے. ہنزا میں تو 100% ہے، غزر میں بھی 99% ہے، گلگت میں 80-90% ہے، نگر میں بھی 80-90% ہے، سکردو میں بھی بہتری ہے. اور صرف دیامر کی طرف تھوڑا سا ایجوکیشن کی کمی ہے، اس کے اوپر بھی چیف منسٹر کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایجوکیشن اور صاف پانی آپ کا سی پیک کا ایریا، مطلب سی پیک میں یہ بتا رہا ہوں ابھی تک اکنامک زون کے لیے صرف ابھی جو گلگت بلتستان گورنمنٹ نے فیزیبلٹی کے لیے ٹینڈر کال کرائی تھی اپنی گلگت بلتستان کی طرف سے. ہماری اکنامک زون کے لیے 2000 کنال زمین مختص ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا سی پیک پہ ہم نے کوشش کیا تھا کہ جی پہلی گورنمنٹ نے کوشش کیا تھا کہ جی کراکرم 100 میگا واٹ گلگت سٹی کے اندر رن آف دا ریور، اس کے علاوہ فنڈر 80 میگا واٹ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوا. گلگت چترال روڈ کو ہم نے وہ اس میں کا سی پیک میں کہا تھا، نہیں ہوا. وجہ کیا ہے سی پیک میں نہ ہونے کا؟ ہماری آئینی سٹیٹس نہیں ہے. چائنا بھی چاہتی ہے کہ اس کو آئینی سٹیٹس دی جائے. یہ کہاں جا کے رک جاتا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہمارے مقتدر اداروں نے الیکشن سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنرل باجوہ صاحب کے سرپرستی میں یہ تمام پارٹیوں کو آل پارٹیز کانفرنس بلایا، ان کو ذمہ داروں کو بلایا وہاں، اور سب سے پوچھا، سب نے ایگری کیا، کہا کہ نہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے 2 مہینے رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کے فوراً بعد آپ ان کو دے دیں. اس کے بعد سب نے اپنی سیاست شروع کر دی اور سب بھول گئے. اور ہمارے توقع ہے کہ مقتدر ادارے اپنی اس وعدے پہ بھی وہ بھی کوشش کریں گے، اور ساتھ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور پیپل پارٹی اور PMLN کے اوپر بھی توقع ہے کہ وہ سب مل کے، کیونکہ ابھی تو یونانیمسلی ریزولوشن گلگت بلتستان اسمبلی سے آیا ہوا ہے. ابھی قومی اسمبلی میں ہم نے اس کو پہلے سبمٹ کرانا ہے کہ ریزولوشن، اس میں امید رکھتے ہیں کہ یہ بہت جلد خوشخبری ملے گی. جب تک گلگت بلتستان کو سینٹ میں قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ملے گی، ادھر کسی نے ہمیں پوچھنا نہیں ہے. صحیح. قربان صاحب یہ فرمائیے گا، ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں وہ آئینی حیثیت کا معاملہ ہے، وہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے اور بالکل ملنا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ ٹریڈرز کی مشکلات پہ ہم نے پوری ڈیٹیل بات کی ہے، تاجروں کے مسائل کے اوپر اور سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی. جو چیمبر آف کامرس ہیں گلگت بلتستان کے اندر، وہ کیا کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں اور کیا ان کے سلسلے جاری ہیں، اس کے حوالے سے بھی فرمائیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے ہماری باتوں میں ذکر کیا کہ آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں چیمبر آف کامرس کیا کر سکتی؟ چیمبر آف کامرس جب بزنس کرے گی تو ان کے پاس انکم آئے گا نا. چیمبر کا ممبرشپ کے لیے چیمبرز کے پاس، چیمبر ویسا کوئی اوپر سے تو پیسہ نہیں آتا کہ ہم نے اپنی محنت سے، ہماری اپنی فیس ہوتی ہے، کسی ادارے سے تو ہم کوئی فنڈ تو نہیں مانگتے یا کہیں سے ہمیں کوئی 1 ٹکا بھی نہیں ملتا. چیمبر بزنس کمیونٹی کے اپنی، دیکھیں چیمبرز، میں فیڈرل میں اس وقت فیڈریشن کا اسلام آباد کا انچارج ہوں، تو پاکستان کے 65 چیمبرز ہیں، 18 وومن چیمبرز ہیں اور 12 اسمال چیمبرز ہیں، 129 آل پاکستان ایسوسیشنز ہیں اور 3 جوائنٹ چیمبرز ہیں. ہم اپیکس باڈی ہیں اور یہ جتنے بھی گلگت بلتستان میں کوئی 6 چیمبر 5-6 چیمبرز ہیں، 1 اسمال چیمبر ہے، ابھی وومن بھی 1-2 چیمبر بن رہی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹریڈرز کے جو ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، ٹریڈر کے مسائل کو حکومت کے ساتھ بات کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری ساری چیمبرز مل کے چیف منسٹر سے ملیں، ہماری گورنر سے ملے، فورس کمانڈر سے ملے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ ان کی مرضی کے مطابق. پھر میں نے پرائم منسٹر پاکستان کو یہ لکھا، ابھی کیا جواب آتا ہے، پرائم منسٹر پورٹل پہ بھی میں نے اس کو کمپلین کی. اور یہ سارا سچویشن جہاں جہاں ہماری بات پہنچتی ہے، چائنا ایمبیسی میں بھی ہم نے پرسنل بات پہنچائی، DG چائنا کو بھی پہنچایا، فارن
ऑफिस को भी पहुंचाया। सही, चैम्बर्स यानी अपनी कोशिशें काविशें जारी रखें। मैं बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, चेयरमैन कैपिटल ऑफिस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ रहे। ट्रेडर्स की मुश्किलात के ऊपर बात रही आज, और हुकूमत वक्त की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ताजर बरादरी को जितनी सहूलियात फराहम कर सके उन्हें करनी चाहिए, ताकि और ख़ास खुंजराब बॉर्डर की बहाली के लिए काम करना चाहिए, ताकि जहाँ सैर व सियाहत में इजाफा होगा वहीं तजारत में भी इजाफा होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन इकदाम करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस अमर की है कि किस तरीके से जल्द अज जल्द लोगों को और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।